अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, अवामी फ़ैसले अवाम में सियासी जमातों की पोजीशन को वाज़े करते हैं और अवाम के सियासी जमातों से मुतालिक जो मनफी फ़ैसले होते हैं ये सियासी जमातों के लिए एक वार्निंग लेटर होते हैं कि अब भी वक्त है पार्टी अपना क़िबला दुरुस्त कर ले, वरना वो अवामी ताकत का सामना नहीं कर पाएंगे। ऐसा ही कुछ हुआ कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ लाड़काना में। गुज़श्ता 12 सालों से सिंध हुकूमत को संभाले हुए है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। कराची कचरा कुंडी में तब्दील हो चुका है। अस्पतालों में कुत्तों के काटने की वैक्सीन तक मौजूद नहीं होती है। थर पारकर में आज भी ग़ज़ाई किल्लत से बच्चे मर रहे हैं। सिंध की आवाम को भी डेंगू सताने लगता है तो कभी कोई बीमारी वहाँ पर हमला कर देती है। सिंध में लाड़काना में HIV के सबसे ज़्यादा मरीज़ पाए जाते हैं। आवाम को पीने का साफ़ पानी मैसर नहीं है। तालीम की सूरत हाल अबतर है। जब इन वज़रा से पूछा जाए तो वो कहते हैं कि पंजाब में कौन सा दूध और शहद की नहरें बह रही हैं। सिंध में पीपल्स पार्टी के तमाम बड़ों पर करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस चल रहे हैं। बाज़ हिरासत में भी हैं। एक आम ब्यूरोक्रेट के घर से अरबों रुपए निकल आते हैं। यही वो तमाम वजूहात हैं जिनकी बिना पर कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने ही गढ़ लाड़काना में हार गई और बदतरीन शिकस्त का सामना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कल करना पड़ा। और नाक़िदीन तनकीद कर रहे हैं कि ऐसे कैसे हो गया कि भुट्टो को अपने ही शहर से शिकस्त का सामना करना पड़ गया। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक PS11 के ज़िमनी इंतखाबात में GDA के मौज़म अली अब्बासी ने 31,557 वोट हासिल करके मैदान मारा, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जमील सोमरो ने 26,021 वोट हासिल किए। पीपल्स पार्टी कल के इंतखाब को भी सिलेक्शन करार दे रही है, लेकिन इंतखाबी मुहिम में बिलावल भुट्टो की खुसूसी तवज्जो के बावजूद पीपल्स पार्टी का हार जाना यकीनन पीपल्स पार्टी के लिए एक इशारा है कि वो अपनी पॉलिसीज़ पर नजर सानी करे, वरना विफाकी जमात कहलाई जाने वाली पीपल्स पार्टी जो कि अब अंदरूनी सिंध में अपने ही गढ़ से हारना शुरू हो गई है, आने वाले वक्त में कुछ भी हो सकता है कि शायद वहाँ पर भी इसका नामो निशान न रहे। अब देखना ये है कि अपोजिशन की आज़ादी मार्च से पहले पीपल्स पार्टी को अपने ही गढ़ से मिलने वाला जो झटका है ये आज़ादी मार्च पर क्या ये असरअंदाज होगा और पीपल्स पार्टी इस आज़ादी मार्च को लेकर किन तरजीहात पर, किन पॉलिसीज़ पर चलना चाहती है, क्या फ़ैसले हुए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर, इस पर मैं बात करने जा रही हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा चौधरी एतजाज़ एहसन साहब मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपका। शुरू तो मुझे यहीं से करना चाहिए। अफसोस भी हो रहा है कि बड़ा एक मजबूत आप लोगों का गढ़ है लाड़काना, वहाँ से आप लोगों को कल शिकस्त मिली। पहले भी आप लोगों का उम्मीदवार यहाँ से हारा। क्या वजह है कि यहाँ से आप लोगों की हार जो है वो मुसलसल होती जा रही है, जीत नहीं रहे आप लोग इस हल्के से? ये तो दुख की बात है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और लाड़काने से तो लाड़काना तो एक लिहाज से अलामत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। और भुट्टो शहीद लाड़काने से लड़ते थे, बीबी शहीद लाड़काने की सीट पे लड़ती थी। चेयरमैन बिलावल को वो सीट बड़ी अजीज़ है, अपनी लाड़काने की सीट। तो लाड़काने ज़िले में कोई भी सीट हारना बहुत बड़ी सूबाई या इसमें कोई शक नहीं। और हमें ये इस बात को कबूल करना चाहिए। ठीक है, इसमें हमारे ख़िलाफ़ बहुत अनासिर हैं और पिछली दफ़ा भी ये सीट हम पीपल्स पार्टी हारी थी। बिल्कुल। अब ये कहा जा सकता है कि जी मार्जिन हमने कम कर दिया पिछली दफ़ा से, पर इसकी कोई तसल्ली इससे नहीं होनी चाहिए। और हालांकि हमारा जो कैंडिडेट था जमील सोमरो एक बहुत अच्छा कैंडिडेट है, बड़ा सुलझी हुई तबीयत का शख्स है और बड़ा ज़ीरक भी है सियासी एतबार से। और सियासी एतबार से लोगों के को अपने साथ गले लगाने वाला शख्स। कुछ होते हैं ना जो उनकी तबीयत ही सड़ियल होती है। बिल्कुल बिल्कुल। आप कह रहे हैं कि धीमे मिजाज के, बहुत धीमे मिजाज के, बहुत अच्छे इखलाक। लेकिन लोगों को तो ये नजर आता है ना कि जब किसी को कुत्ता काटता है वहाँ पे कुत्ते के काटने की वैक्सीन नहीं मिलती है। अस्पतालों में बच्चे जिसको कुत्ते काटते हैं वो मर जाते हैं। बच्चे आज भी वहाँ पे थर पारकर में जो है ना वो भूख से मर रहे हैं। बीमारियाँ हमले कर रही हैं, गंदगी वहाँ से ख़त्म नहीं हो रही है। तो लोगों ने किसी का इखलाक देखना है या देखना है कि हमारे ये मसाइल हल नहीं हो रहे हैं, इसी का नतीजा नहीं भुगतना पड़ा कल? एक्चुअली 2-3 चीज़ें ज़रा ज़्यादा मैग्नीफाई भी हो गई हैं। क्या हैं भी, पर कुछ मैग्नीफाई भी हो गई हैं। एक तो ये कचरा जो है
یہ کراچی کا اور پھر یہ اس کی ذمہ داری پیپلز پارٹی پہ بھی آ جاتی ہے. حالانکہ وہاں ایک صوبہ وہ جو کلیدی قسم کی بلدیاتی حکمرانی ہے وہ تسلسل قصے کے ساتھ مشرف کی حکومت ہو، شوکت عزیز وزیر اعظم ہو، یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم ہو، نواز شریف وزیر اعظم ہو، وہ تقریباً MQM کے پاس ہی ضیاء الحق کے دور سے چلی آ رہی ہے. تو ذمہ داری تو ان میں آپس میں ایک دوسرے پہ وہ ڈال رہے ہیں الزام. پھر PTI کے اپنے وہاں سے وزراء بھی ہیں جس طرح جنہوں نے کوشش کیا کہ کچرا سے فارغ کیا جائے شہر کو. کچھ ذمہ داری عوام کی بھی ہے جو کچرا اپنے گھر سے ہٹا کے اور دوسرے کے گھر کے سامنے سارا روز کا کچرا روزانہ اور یہ اتنے بڑے شہر میں یہ کئی لاکھ ٹن بن جاتا ہے. شہریوں کی بھی ذمہ داری اپنی سمجھنی چاہیے. پر اس میں اگر پیپلز پارٹی پر الزام دھرا جائے تو میں تو کہوں گا کہ الزام کا جواز ہے الزام کا. یہ مولانا صاحب کس ڈگر پہ چل رہے ہیں؟ آلدو آپ لوگوں کی ایک سوچ ہے، آپ لوگوں نے ایک اندیا بھی دیا ہے کہ سسٹم ڈیریل نہیں ہونا چاہیے، جو نظام کو لپیٹنے کی بات کرتا ہے. آپ کو یاد ہے کہ جب یہ حکومت اقتدار میں مولانا صاحب نے مشورہ دیا کہ استعفے دے دیے جائیں، حلف نہ لیے جائیں، نہ پاکستان پیپلز پارٹی مانی نہ نون لیگ مانی. یہ مولانا صاحب چل کس ڈگر پہ رہے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ مولانا صاحب کی اب یہ سوچ بن چکی ہے کہ اگر میرا اس پارلیمنٹ میں کوئی سیٹ نہیں ہے تو کسی کو حق ہی نہیں ہے اس پارلیمنٹ میں بیٹھنے کا، اس پارلیمنٹ میں رہنے کا، تو بہتر ہے کہ نظام کو لپیٹ ہی دیا جائے؟ آپ لوگ اس کا حصہ نہیں بننا چاہتے؟ ہم جمہوریت کی پامالی میں کبھی خوش نہیں ہو سکتے. ہمارے ساتھ اسپیشلی سیاست میں جب مذہب آ جائے. ہمارے ساتھ یہ کئی مرتبہ ہو چکا ہے. PNA کی موومنٹ جو تھی، آپ وہ سوچیں، مجھے تو ذرا اندیشہ لگا رہتا ہے کہ اب دیکھیں نا، اب مولانا کے پیچھے اگر میں چلنا چاہوں، اگر میں مولانا کے ساتھ شامل ہونا چاہوں تو میں اس کے پیچھے ہی چلوں گا نا. اگر نون لیگ شامل ہوتی ہے مولانا کے ساتھ تو مولانا کے پیچھے ہی چلے گی نا. دی فیس اینڈ امیج آف دی موومنٹ تو مولانا کا ہوگا نا. بالکل. اسفندیار خان ولی جو کہتا ہے کہ اگر مولانا کو گرفتار کر لیا تو میں چلاؤں گا موومنٹ، اگر مولانا کو گرفتار کر لیا تو امکان ہے اسفندیار ولی کو بھی گرفتار کر لے. صحیح. تو کیسے چلے گی؟ کیسے چلے گا؟ پر یہ مجھے اس کا اندیشہ، اور پاکستان پیپلز پارٹی کو اس کا اندیشہ ہے کہ یہ کہیں مذہبی موومنٹ، ایک PNA والی موومنٹ نہ چل جائے. 1977 والی 77 جب مولانا کے والد تھے، جب والد تھے، اور ہم نے اس کا بڑا نقصان اٹھایا. ہمارے تو شہید ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت وہاں نعرے نظام مصطفیٰ کے لگاتے رہے. ان ہاؤس تبدیلی آپ کی پارٹی حامی ہے کہ وزیراعظم کو ایٹ لیسٹ استعفیٰ دینا چاہیے، ان ہاؤس چینج آنا چاہیے؟ دیکھیں، ان ہاؤس تبدیلی میں تو کوئی ایسا بات نہیں ہوتی. آپ دیکھیں 2002 کی اسمبلی آئی، 5 سال اس نے پورے کیے، 3 وزراء اعظم اس میں آئے، ظفر اللہ جمالی، شجاعت حسین اور شوکت. 2008 کی اسمبلی آئی، اس نے 5 سال پورے کیے. 2013 نے 5 سال. 2 وزراء اعظم ہوئے اس میں، یوسف رضا گیلانی، راجہ صاحب. حالانکہ یوسف رضا گیلانی کے ساتھ ایک ماورائے پارلیمان ادارے نے زیادتی کی، غلط فیصلہ تھا. میں یوسف رضا کا وکیل تھا اور میں آج تک ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ کوئی بھی پاکستان کا وزیر اعظم کسی بھی پاکستان کے صدر کے خلاف وہ کوئی پروسیکیوشن کرا سکتا ہے، چاہے جا کے اپنے ملک میں نہیں، ایک غیر ملکی سوئٹزرلینڈ کے میجسٹریٹ کے سامنے جا کے اس کو جھکوا سکتا ہے. اب تیسری اسمبلی 2013 میں آئی، اس میں بھی 2 وزراء اعظم آئے، ایک وزیر اعظم شاہد خاقان صاحب، ایک نواز شریف صاحب. ایک نواز شریف صاحب. اب نواز شریف کا بھی موقف ہے، وہ بھی ماورائے پارلیمان اداروں نے ہٹائے. ماورائے پارلیمان اداروں کے ہٹانے کے ذرا ہم خلاف ہیں.
لیکن پارلیمان کے اندر چینج ہو، اس کا پریشر ہو، وہ ایک پارلیمنٹری چیز ہے، اس کے ہم خلاف ان کو تو چھوڑے، وہ تو پاناما کی ایک سزا تھی نا، وہ بھلے کہتے رہے اقامے پہ نکالا اور نہیں، وہ تو بات اقامہ تو شازیہ زیادہ سیریس اوفینس ہے، پاناما سے زیادہ سیریس اوفینس ہے۔ پاناما میں تو پیسہ آپ نے آگے پیچھے کیا، آپ کسی اور ملک کی نوکری کر رہے ہیں، کسی اور ملک کے ساتھ وزیر اعظم پاکستان کے ہیں، سنسیئرٹی شو کر رہے ہیں وہاں پہ، وزیر خارجہ آپ پاکستان کے ہیں، اور تنخواہ لیں یا نہ لیں، any office which entitles the incumbent to a salary، یعنی جس سے سیلری تنخواہ کا جواز بنتا ہو، وہ بھی آپ کے پہ پابندی ہے، قانوناً آئیناً پابندی ہے، تو یہ تو اس سے زیادہ سیریس اوفینس ہے۔ آپ اپنے ملک کی وفاداری چھوڑ کے کہ اپنی وفاداری بانٹ رہے ہیں۔ چوہے صاحب، اس وقت دونوں بڑی پارٹیاں، نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی، مین لیڈرشپ اس وقت جیل میں ہے، سزائیں کاٹ رہے ہیں۔ اس حکومت کا نعرہ ایک ہی ہے، احتساب ہوگا، سب کا ہوگا، کسی کو ڈھیل نہیں ملے گی، کوئی NRO نہیں ہوگا۔ تو اس حکومت کو آپ بھی سلیکٹڈ کہتے ہیں، الیکشن پر سوالات آپ لوگوں نے بھی اٹھائے، نون لیگ بھی عمران خان کو سلیکٹڈ وزیر اعظم کہتی ہے، اعتراضات تو ہیں آپ لوگوں کو اس حکومت پر، آپ مہنگائی بھی آپ کہتے ہیں، معیشت ٹھیک نہیں چل رہی ہے، ایک موقع تو ہے تحریک چلانے کا، کوئی ریزنیبل راستہ نہیں ہو سکتا اگر آپ واقعی تحریک چلانا چاہتے ہیں؟ جہاں تک اس موومنٹ کا اور مولانا کا ہے، وہاں ہمارا تو ہماری پریشانی جو ہے، اگر مثال کے طور پہ بلاول وہاں چلے جاتے ہیں دھرنے میں، وہ بہت بڑا فیکٹر ہو جاتا ہے بلاول کا وہاں جانا، بٹ وہاں اگر پہلے سے ہی نعرے لگ رہے ہوں مذہبی، وہاں لگ رہے ہوں نعرے، وہاں ایشو مذہب کو نبوت کا بنا دیا گیا ہو، جس کا جو کوئی ہے نہیں ایشو اس وقت، بالکل نہیں، اس وقت ایشو نہیں ہے، ہر کسی کا ایمان ہے۔ تو یہ بات ہمارے کیوں نہیں سمجھ رہی ہے؟ اور ہم تو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے 5 نعرے ہیں، 4 شہید ذوالفقار علی بھٹو نے دیا تھا، 5واں بی بی نے اضافی ایڈ کیا تھا۔ ہمارا پہلا ہی نعرہ ہے کہ اسلام ہمارا دین ہے، پیپلز پارٹی کا پہلا نعرہ۔ دوسرا ہے جمہوریت ہماری سیاست ہے، تیسرا ہے سوشلزم ہماری معیشت ہے، اور یہ سوشلزم وہ کامسٹ بعد میں کہا گیا شہادت ہماری منزل ہے، سوشلزم وہ نہیں، یہ وہ سوشلزم ہے جو ناروے میں آپ دیکھتے ہو، سویڈن میں دیکھتے ہو، ڈینمارک میں دیکھتے ہو۔ اچھا، چوتھا تھا طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، اور 5واں بی بی نے ایڈ کیا بھٹو صاحب کی شہادت کے بعد کہ شہادت ہماری منزل ہے۔ اب اس میں ہم اپنا احتجاج کر رہے ہیں، ہم جنوبی پنجاب، سندھ سے جنوبی پنجاب سے پھر ہم پختونخوا خیبر پختونخوا سے ہم مظفر آباد میں، جہاں ہمارا یوم تاسیس کا جلسہ جو کبھی سندھ یا پنجاب کے باہر نہیں ہوا، اس دفعہ یوم تاسیس 30 نومبر کا ہم کشمیریوں کے ساتھ، کشمیریوں کے ہاں کشمیر میں منانا چاہتے ہیں، صحیح، اور وہاں مظفر آباد میں۔ اب چوہے صاحب ایک بات، نون لیگ اس کو لے کے بٹی ہوئی ہے نا، شہباز شریف صاحب کی ہمیشہ ایک اس لحاظ سے ایک سوچ رہی ہے کہ آپ نے اسٹیبلشمنٹ سے ٹکرانا نہیں ہے، اس طرح مارچ اور دھرنے کے مخالف رہے ہیں۔ نواز شریف اس کے حامی ہیں، اس پارٹی میں اب 2 جو ہے نا وہ مائنڈ سیٹ سامنے آ رہے ہیں۔ اگر فزیکلی نون لیگ اس دھرنے میں شامل ہوتے، جو اشارے بھی مل رہے ہیں، جو نواز شریف کے خط سامنے آ رہے ہیں، جو فیصلے سامنے آ رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں نون لیگ کو اس کا کیا فائدہ یا نقصان ہوگا؟ نون کے لیے آسان ہے، ذرا نون کے ٹکر لینا نہیں، ٹکر لینا آسان نہیں ہے، ٹکر لینا ان کے لیے بڑا مشکل ہے، پر ایسے پلیٹ فارم پہ چلے جانا جس میں سیاست اور مذہب کو ملا دیا جائے، ان کا تو یہ رہا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور چیئرمین بلاول واحد جماعت اور لیڈر ہیں میرا خیال ہے اس وقت ملک میں، جو اپنے دین کے ساتھ بے انتہا عقیدت، ہم بڑے نمازی پرہیزگار لوگ ہیں، اچھے پاکستانی ہیں، کوئی ہر جماعت میں ہی ہوتے ہیں پر ہمارے ہاں بھی، پر ہم اس کو گڈ نہیں کرتے کہ دین کو استعمال کریں سیاست کے لیے۔ نون کے لیے یہ آسان ہے کام، نون نے ایسا کیا ہے، ہم نے ایسا نہیں کیا، اور ہم اپنی جو ینگ لیڈرشپ ہے
بلاول چیئرمین بلاول کی، اس کے تحت ہم ان کو علیحدہ رکھنا، سیاست بھی کرنا چاہتے ہیں لیکن مذہب میں اس کو شامل نہیں کرنا چاہتے۔ میرے آخری آپ سے 2 سوال، 2014 کے دھرنے میں اور اس دھرنے میں کیا فرق ہے؟ اس وقت ایک تاثر تھا کہ ملک کی جو سول اور ملٹری جو قوتیں ہیں وہ ایک پیج پر نہیں ہیں، اور پھر کہا جاتا تھا کہیں اور سے اشارے آ رہے ہیں، کسی اور کی تھپکے، اس وقت یہ تاثر تھا۔ لیکن آج سب کچھ الٹا ہے، سب کچھ مختلف ہے۔ آج سول اور ملٹری جو ہماری طاقتیں ہیں وہ بھی ایک پیج پر ہیں، ملک کے حالات بھی ماشاءاللہ اچھے چل رہے ہیں۔ عمران خان نے اس وقت 14 اگست کا دن جو ہے نا، وہ آپ کو بھی یاد ہے، 14 اگست کا دن تھا جب وہ یہاں سے آزادی مارچ لے کر چلے تھے، اور انہوں نے یوم کشمیر کا دن جو ہے وہ مقرر کیا، اپنا فیصلہ کیا۔ فرق کیا ہے مین آپ کو لگتا ہے 2014 کے دھرنے میں اور 2018 ہے آج 4 سالوں میں، کیا فرق ہے آپ کو؟ کوئی خاص نہیں نظر آتا۔ تو پھر دھرنے کی وجہ؟ اور دونوں اس وقت تو وجہ تھی 4 حلقے نہیں، دونوں کے دھرنوں کے ایک ہی مقصد تھا، حکومت ہٹانا۔ مقصد ایک تھا کہ امپائر کی انگلی کھڑی ہو جائے۔ نہ اس تو وقت میں نے آپ کو بتا دیا تب کیا تاثر تھا اور آج کیا تاثر ہے اس بات کو لے کے جو آپ کہہ رہے ہیں۔ بالکل بالکل، اس وقت بھی نہیں کھڑی ہوئی، اور مجھے نہیں امید، مجھے یہ توقع نہیں ہے کہ اس وقت بھی کھڑی ہوگی امپائر کی۔ بہت بہت شکریہ چودھری اعتزاز احسن صاحب ہمارے ساتھ تھے۔ مجھے پروگرام میں ایک ناظرین بریک لینی ہے، بریک کے بعد بات کریں گے کہ مولانا سے مذاکرات سے انکار اور مولانا کی خود پر حد سے زیادہ اعتماد کی آخر وجہ ہے کیا۔ واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ناظرین، 126 روز کا دھرنا دینے والی تحریک انصاف کے لیے اب مولانا فضل الرحمان کا دھرنا درد سر بنا ہوا ہے۔ بظاہر حکومتی عہدیدار مولانا کے دھرنے کا تمسخر اڑاتے نظر آتے ہیں، لیکن وزیراعظم کی جانب سے مذاکرات کے لیے بنائی جانے والی کمیٹی اس بات کی طرف اشارہ دیتی ہے کہ حکومت مولانا کی احتجاجی تحریک کو سنجیدگی سے لے رہی ہے اور ڈیل کرنے کا سوچ رہی ہے، لیکن مولانا کے تیور فی الحال کسی بھی قسم کے مذاکرات کے نہیں لگ رہے ہیں۔ مولانا کی اس قدر پر پر اعتمادی کی آخر وجہ کیا ہے کہ کیا مولانا کے پاس واقعی یہ سمجھا جائے کہ 15 لاکھ افراد کو اکٹھا کرنے کی واقعی استعداد موجود ہے؟ آج مولانا فضل الرحمان کی نون لیگ کے صدر شہباز شریف سے بھی ملاقات ہوئی، جس میں دھرنے سے متعلق حتمی لائحہ عمل پر بات کی گئی۔ ملاقات کے بعد شہباز شریف نے آج یہ اعلان کیا کہ حکومت کو گھر جانا چاہیے، نئے انتخابات ہونے چاہیے۔ شہباز شریف نے یہ بھی کہا کہ 31 اکتوبر کو جلسہ کریں گے اور اپنے مطالبات پیش کریں گے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اپوزیشن اس وقت مختلف آپشنز پر غور کر رہی ہے، جن میں حکومت کی رخصتی، نئے انتخابات، قومی حکومت، ان ہاؤس چینج اور یہاں تک کہ اسمبلیوں سے استعفوں کا آپشن بھی موجود ہے۔ تاہم اپوزیشن جماعتیں اس حوالے سے تقسیم بھی ہیں۔ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ڈیڈ لاک بڑھتا جا رہا ہے۔ مذاکرات کے لیے حکومت تیار ہے، لیکن مولانا انکار کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم کے استعفے کے بعد ہی اب مذاکرات ہوں گے۔ سوال یہ ہے کہ اگر وزیر اعظم نے استعفیٰ ہی دینا ہے تو مذاکرات پھر وہ کرنے کی کیوں کوشش کر رہے ہیں؟ دوسری جانب وزیر اعظم مذاکرات کے لیے کمیٹی بھی بناتے ہیں، لیکن ساتھ ہی مولانا پر فکر کسنا بھی نہیں چھوڑتے ہیں۔ کیا وزیر اعظم کے اس بیان نے دونوں فریقین میں ملاقات اور مذاکرات کا امکان یہ کم نہیں کر دیا ہے؟ کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ مولانا اب ہر صورت میں حکومت اور اداروں سے ٹکراؤ چاہتے ہیں۔ مولانا کے اس ٹکراؤ کا نتیجہ نکلے گا کیا؟ وہ مولانا جو کہ انتخابات میں اپنی نشست نہیں جیت سکے، وہ کس منہ سے عوام کے ووٹوں سے منتخب حکومت کو گھر بھیجنے کا مطالبہ کر رہے ہیں؟ اس سب پر میں بات کروں گی۔ سب سے پہلے مسلم لیگ نون کے رہنما قیصر احمد شیخ نے ہمیں جوائن کیا۔ السلام علیکم، بہت شکریہ قیصر شیخ صاحب آپ کا۔ قیصر صاحب، اب باقاعدہ طور پر ایک چیز تو واضح ہو گئی کہ نون لیگ بھرپور طریقے سے آزادی مارچ میں شرکت کرنے جا رہی ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ بھرپور شرکت کریں گے اور 31 اکتوبر کو جلسے میں مولانا فضل الرحمان کا استقبال کیا جائے گا۔ 31 اکتوبر کو جلسہ اسلام آباد میں ہوگا، وہاں آپ لوگ ویلکم کریں گے مولانا کو اور پھر دھرنے میں بیٹھ جائیں گے؟ جی، آپ نے خود ہی مجھے بتایا، بلکہ میں نے تو آپ سے سنا، کیونکہ میں تو وہاں موجود نہیں ہوں لاہور میں، میں کراچی ہوں جی۔ تو بالکل ہم مولانا کے اس مارچ میں شامل ہیں اور ان کو جس طرح میاں شہباز شریف صاحب آپ نے بتایا کہ انہوں نے کہا ہے کہ ان کو ریسیو کریں گے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس حکومت کو جانا چاہیے۔ یہ حکومت ڈیلیور نہیں کر سکی اور اس میں کوئی بھی کسی قسم کا بھی ان کا ٹارگٹ جو ہے وہ پورا نہیں ہوا، اور مولانا کا یہ جو مطالبہ ہے، کیونکہ یہ حکومت بالکل فیل ہو چکی ہے۔ یہ مطالبہ 2014 میں عمران خان کا بھی تھا نواز شریف صاحب کو لے کر، کیا نواز شریف صاحب نے استعفیٰ دیا تھا تو آج وہ جواز یہ پیش کرتے ہیں کہ وہ کس بات پر استعفیٰ دے عمران خان؟ کل آپ لوگ یہ جواز پیش کرتے تھے کہ عوام
کے ووٹوں سے منتخب ہو کر آئی ہے یہ حکومت. آج تحریک انصاف کی حکومت بھی یہ جواز پیش کر رہی ہے کہ وہ کیسے گھر جا سکتے ہیں پھر. ٹھیک ہے, ان کا وہ کر سکتی ہے, لیکن ہم بھی تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کیوں 124, ہم بھی تو اس وقت کہہ رہے تھے نا, تو ان کا تو یہی بیانیہ تھا نا کہ ہم نے ان سے استعفیٰ لینا ہے. اگر وہ اس وقت بیانیہ یہ دے سکتے تھے تو آج ہم کیوں نہیں یہ بیانیہ دے سکتے. ان کا بھی تو وہ تو ہمیں تنقید کر ہی نہیں سکتے, انہوں نے تو خود کیا ہے اپنے کا جو ہے وہ بھگت رہے ہیں خود, انہوں نے یہی, وہ تو بات کر ہی نہیں سکتے نا. پھر آپ لوگ بھی یہ سمجھ لیں گے پھر استعفیٰ نہیں ہوگا. جی وہ تو دیکھیں نا, وہ تو حالات اور واقعات بتائیں گے. ہمارا یہ مطالبہ ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ملک کے مفاد میں یہ ہے, کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ نقصان کر لیا ہے, اور میں ایز اے بزنس مین, کاروباری بندہ, یہ سمجھتا ہوں کہ لوگ بالکل یہاں کاروبار رک گیا ہے. کوئی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورا ٹریڈر پنجاب سے اکٹھے ہو کے انہوں نے جا کے دھرنا دیا, FBR کے سامنے جانا چاہتے تھے, کوئی بات ان کی سننے والا نہیں ہے. اسی طرح مزدور پریشان ہیں, دیہڑی دار مزدور. میں چنیوٹ میں جاتا ہوں تو مجھے کہتے ہیں کہ پہلے ہمیں 6 دن کم از کم ہفتے میں دیہڑی ملتی تھی, اب 3 دن دیہڑی ملتی ہے. ہمارا کیا قصور ہے؟ دیکھیں اس عام آدمی کا جہاں مہنگائی ہو گئی ہے, خود حکومت کہہ رہی ہے 13% مہنگائی, یہ پاکستان کے پچھلے 10-15 سال کی سب سے زیادہ مہنگائی ہے. دیکھیں 30% ہم چھوڑ کے یہ 6%, 13% مہنگائی, اور اس کے بعد جو تنخواہ دار طبقہ تھا, تنخواہ دار طبقہ کا بھی ٹیکس بھی بڑھا دیا. شیخ صاحب, پچھلے ہفتے نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ مولانا نے جب مشورہ دیا تھا کہ استعفے دے دیں تو مولانا کی بات نہ مان کر بڑی غلطی کی تھی نون لیگ نے. یہ نواز شریف صاحب نے پچھلے ہفتے کہا, آپ کے علم میں بھی ہوگا. تو اگر اب کی بار مولانا صاحب اپنی تحریک میں استعفوں کا مطالبہ کرتے ہیں تو اب آپ لوگ اس پر غور کریں گے کہ آپ لوگوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب کی بار پھر استعفے دینا ہی آخری آپشن ہوگا آپ لوگوں کے پاس؟ دیکھیے نا, یہ تمام آپشن ہمارے پاس موجود ہیں. آج پہلی بات یہ استعفوں کی نہیں ہو رہی. پہلے تو دیکھیے ہم نے کوشش کی اسمبلی کے اندر ان کو کوآپریٹ کرنے کی. ہماری طرف سے میاں شہباز شریف صاحب نے سب سے پہلے یہ کہا کہ چارٹر آف اکانومی کریں. وہ ہماری کوئی بات ماننے کو تیار, اور آپ نے جتنے بھی پروگرام دیکھے ہیں, سینکڑے پروگراموں میں نے یہی کہا ہے کہ بیٹھ کے معاملے کو حل کریں. اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی, اگر آپ اناڑی ہیں, آپ کا پلاننگ نہیں ہے, آپ کا ہوم ورک نہیں ہے, آپ کا کاروبار میں پریکٹیکل آئیڈیا نہیں ہے, کسی کو بھی آپ خوش نہیں, تو ہم آپ کو فری مشورہ دینے کو تیار. میں نے اپنے آپ کو آفر کیا. تو کوئی معاملے کو دیکھیے, ملک ہم سب کی, چاہے وہ PTI والے ہوں, چاہے مسلم لیگ والے ہوں, ہم سب کی پریارٹی, ہم سب کی بہت شکریہ, بہت شکریہ. کیسر احمد شیخ ہمارے ساتھ ہیں. اب مجھے جوائن کیا ہے JUI کے رہنما کامران مرتضیٰ صاحب نے. السلام علیکم. بہت بہت شکریہ کامران صاحب آپ کا. کامران صاحب, سب سے پہلے تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ مذاکرات کے لیے سنجیدہ کیوں نہیں ہیں؟ کیوں مولانا صاحب مذاکرات کے آپشن کو پریورٹی پہ نہیں رکھ رہے ہیں؟ اور وہ کہتے ہیں کہ اپوزیشن کے ساتھ ہم مذاکرات کریں گے, اکیلے مذاکرات کا وقت گزر گیا. کیا اپوزیشن راضی ہے کہ واقعی مذاکرات ہونے چاہیے؟ کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب کا جو دھڑا ہے وہ ابھی بھی چاہتا ہے کہ مذاکرات سے اس مسئلے کو حل ہونا چاہیے. دیکھیے, مذاکرات کے لیے کوئی ایجنڈا ہوتا ہے, ہمارے پاس یا ان کے پاس مذاکرات کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے. ہم ان کا ریزگنیشن ڈیمانڈ کر رہے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں آپ کے مطالبات کا پتہ نہیں, مگر ریزگنیشن کسی قیمت پہ ہو نہیں سکتا, یا دوبارہ الیکشن کبھی ہو بھی نہیں سکتے. تو جب دونوں جو ہے نا دو لوگ یا دو پارٹیاں جو ہے نا مختلف اینڈز میں ہوں, اور وہ اپنی جگہ چھوڑنے کے لیے آگے یا پیچھے ہونے کے لیے تیار نہ ہو, تو مذاکرات کی کوئی بات نہیں ہوا کرتی. تو جب مذاکرات کی کوئی وجہ نہیں ہے, یا مذاکرات کے لیے جو نا ہم دونوں پارٹیاں جو نا اپنی جگہ پہ اتنی سختی سے قائم ہیں, تو پھر میرا خیال ہے کہ ایسے ٹائم ضائع کرنا, یا وہ ایک دوسرے کو کسی اور جگہ پہ انگیج کرنا. اپوزیشن کیا مشورے دے رہی ہے مذاکرات کے ڈائیلاگز کو لے کر؟ پیپلز پارٹی یا نون لیگ کا کوئی مشورہ ہے کہ ڈائیلاگ ہونا چاہیے؟ دیکھیے, جو میرے علم کی بات ہے, یا جو میری حیثیت کی بات ہے, میرے علم میں تو کسی نے کوئی ایسا مذاکرات کا مشورہ نہیں دیا. اور مذاکرات کس بات میں ہوں گے؟ جب الیکشن جو ہے نا, الیکشن کے حوالے سے یا گورنمنٹ کے حوالے سے ہم اس کی لیجیٹیمیسی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں کہ وہ لیجیٹیمیٹ ہے, اور گورنمنٹ کہتی ہے کہ نہیں, ہم جو ہے نا بالکل فیئر الیکشن کے نتیجے میں آئے ہیں, اور یہ ہم کو وقت اپنا پورا کرنا ہے. تو پھر میرا خیال ہے کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اپوزیشن اس بات پہ مشورہ دے, یا ہم اس مذاکرات میں اپنے آپ کو انگیج کریں. آپ لوگوں کے پاس پھر کوئی دھرنے کی ایک اسٹرانگ وجہ ہونی چاہیے نا. ظاہر ہے لوگ تو کہیں گے نا کہ جو اپنی سیٹ نہیں بچا سکے پارلیمنٹ میں, ان کے ساتھ لوگ کیسے نکلیں گے؟
कैसे कैसे आप लोगों को इकट्ठा करके लेके जाएंगे؟ اللہ یہ ہاں بات یہ ہے کہ اس سے پہلے یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ ہم ہارے ہیں یا جیتے ہیں. اس سے پہلے بھی ہم ہارتے رہے یا جیتے رہے. یہ بات نہیں ہوا کرتی. بات یہ ہے کہ الیکشن جو ہے نا وہ اس قدر ننگے طریقے سے اگر ریگ ہو جائیں تو پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ سیٹ کا مسئلہ نہیں رہتا. یہ ایک سیٹ کا مسئلہ نہیں ہے, یہ پورے الیکشن کا مسئلہ ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ لوگوں نے اس کو جو ہے نا وہ چیلنج نہیں کیا. تو چیلنج جو ہے نا وہ سیٹوں کے حوالے سے, ایک سیٹ دوسری سیٹ تیسری سیٹ کے حوالے سے ہوا کرتا ہے. یہاں تو پورے کا پورا الیکشن رہ گیا. یہ آپ مجھے یہ ایک چیز بتائیے گا, یہ پورے ملک میں 1000 سے زیادہ حلقے ہیں, ٹھیک ہے, اور ہر حلقے پورا میں 100 سے الیکشن رہ 150. گیا ہے. ایک منٹ پوری بات سن لیجیے. سنائیں جی بات سن لیجئے, تو بات سن لیجئے. 1000 صوبائی اسمبلیوں کے, قومی اسمبلی کے یہ تقریباً 1000 حلقے بنتے ہوں گے, اور ہر حلقے میں 100 سے 150 تک جو ہے وہ اس میں پولنگ سٹیشنز ہیں. پولنگ سٹیشنز کے نتائج جو ہے وہ فارم 45 پہ دینے ہیں. ان میں سے کسی ایک حلقے پہ میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں, یہ 1000 حلقوں میں یہ اس کے آگے 100 پولنگ سٹیشن یا 150 پولنگ سٹیشن فی حلقے کے لگا لیجئے. کسی ایک حلقے کے رزلٹ بھی اگر فارم 45 پہ ترتیب کے مطابق جس طرح سے ریکوائرمنٹ آف لا ہے اس طرح سے ہے, تو ہم جو ہے نا ہم اپنے آپ کو جو ہے نا کہتے ہیں. کامران صاحب, میرا اگر آپ لوگوں کے پورے کا پورا الیکشن ریگڈ ہے, پورے کے پورے الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے, تو سندھ میں تو پاکستان پیپلز پارٹی حکومت بنانے میں کامیاب ہوئی ہے, تو پھر آپ ان کو بھی کہیں, پھر آپ لوگ ان کے خلاف بھی جو ہے نا وہ چلائیں, وہاں ان کی حکومتی وہاں پہ الیکشن ہوئے, وہ کیسے کامیاب ہو گئے وہاں پر پھر؟ دیکھیے شاید آپ کو یہ پتہ نہیں ہے یا یاد نہیں ہے کہ اس میں زرداری صاحب نے بھی فوراً الیکشن کے امیڈیٹلی بعد جو ہے نا انہوں نے کہا تھا کہ دھاندلی ہوئی ہے. یعنی جو لوگ سندھ میں حکومت بنانے میں کامیاب رہے وہ بھی دھاندلی کہہ رہے تھے. تو ہم سارے لوگ جو گورنمنٹ ان ویٹنگ ہے یا 2 جگہ پہ جو گورنمنٹ ہے یہ سب کے سب لوگ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے. تو جب دھاندلی ہوئی ہے اور الیکشن میں ہوئی ہے اور بہت بڑی ہوئی ہے اور اداروں سے ہوئی ہے, بڑے اداروں کی مدد سے ہوئی ہے, تو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے فزیکلی, وہ آپ لوگوں کے ساتھ دھرنے میں بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ شاید وہ فزیکلی آئیں گے بھی, ساتھ بیٹھیں گے بھی. اگر نہیں بھی بیٹھیں گے تو یہ ان کی اپنی پارٹی کا پروگرام ہوگا, ان کی اپنی الگ پارٹی ہے, ان کا اپنا الگ منشور ہے, ان کے اپنے الگ نظریات ہیں, ان کی اپنی الگ سوچ ہے. وہ اپنے فیصلوں میں آزاد ہیں, ہم اپنے فیصلوں میں آزاد ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. کامران مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ تھے. مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ ابھی فروری 2020 تک پاکستان ابھی بھی گرے لسٹ میں ہی رہے گا. واپس آئیں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد. ناظرین, منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی سرمایہ کاری کی روک تھام کے بین الاقوامی ادارے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس نے پاکستان کی طرف سے مقررہ مدت تک ایکشن پلان پر عمل درآمد نہ کرنے پر ایک بار پھر سے تحفظات کا اظہار کیا ہے, اور پاکستان کو ایک اور موقع دیا ہے کہ وہ فروری 2020 تک FATF کو مطمئن کرے, ورنہ اسے بلیک لسٹ کیا جا سکتا ہے. جس طرح جون میں ہونے والے اجلاس میں پاکستان کو ٹرکی, چائنا اور ملائیشیا نے FATF کی بلیک لسٹ کے خطرے کو ٹالا ہے, اسی طرح اس بار بھی پاکستان کی مدد ترکی, چین اور ملائیشیا نے ہی کی ہے. ماہرین کے مطابق پاکستان کا نام ابھی بھی FATF کی گرے لسٹ میں ہے, لیکن اگلا اقدام ملک کو بلیک لسٹ میں دھکیل سکتا ہے. گرے لسٹ میں نام ہونے کی وجہ سے کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان کو سالانہ $10 ارب کا نقصان بھی ہو رہا ہے. سوال یہ ہے کہ FATF کے ڈو مور کے مطالبے کے بعد پاکستان کو بلیک لسٹ سے بچنے کے لیے آخر کیا اقدامات کرنا ہوں گے. اس پر میں بات کروں گی ماہر معاشیات ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب میرے ساتھ ہیں. السلام علیکم. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. ڈاکٹر صاحب, ایک بار پھر سے ہم فروری تک اب گرے لسٹ میں رہیں گے کیونکہ شاید پھر سے ہم FATF کو مطمئن نہیں کر پائے. ان کے اقدامات کے حوالے سے 2 بار پہلے بھی ہم ایکشن پلان کو لے کر جو ہے وہ ناکام ہو چکے ہیں. پوچھنا میں آپ سے یہ چاہ رہی ہوں ڈاکٹر صاحب, یہ آخر مغربی دنیا کا سیٹسفیکشن لیول ہے کیا؟ پہلے 15-20 سال ہم امریکہ کا ڈو مور کا مطالبہ بھگتتے رہے ہیں, سنتے رہے ہیں, وہی کام اب FATF کر رہا ہے. اب آخر کس طرح ہم ان کو مطمئن کر سکتے ہیں, یا پھر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک پریشر ٹیکٹس ہو سکتا ہے کہ ہم کہیں IMF کے پروگرام سے نہ نکل جائیں اور FATF جو ہے نا ہمیں اس میں استعمال کر رہا ہے ہمیں؟ جی, آپ کا سوال بہت ہی کمپریہنسو ہے. میرا جواب اس وقت یہ ہے کہ یہ جو ابھی ہماری میٹنگ ہوئی ہے پیرس میں, سب سے پہلی چیز یہ کہ FATF نے
इस मरतबा ये रिकॉग्नाइज किया पाकिस्तान के पास्ट एफर्ट को कि पाकिस्तान ने काफ़ी इसमें इकदाम किए हैं और पाकिस्तान एक सही सिमत में जा रहा है। ये बिल्कुल उसने हमें रिकॉग्नाइज किया है। दूसरी चीज़ यह है कि हिंदुस्तान की पूरी कोशिश जो शुरू दिन से वो कर रहा है कि पाकिस्तान को किसी तरीके से इसको ब्लैक लिस्ट किया जाए ताकि इसके लिए हमारी इकानमी पे दुश्वारियां क्रिएट किया जाए, पैदा किया जाए, तो इस मरतबा भी वो नाकाम रहा और उसके तमाम कोशिश के बावजूद पाकिस्तान ने खुद रिक्वेस्ट किया कि हमें आप थोड़ा मौका और दें, क्योंकि 27 में से जो मेरी इत्तला है बहुत सारे आइटम जो हैं पाकिस्तान ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है उसमें टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द FATF, लेकिन 4-5 ऐसे आइटम थे जिसपे वर्क इन प्रोग्रेस है। सही। तो पाकिस्तान ने खुद रिक्वेस्ट किया, ये मैं आपको जोर देना चाहता हूं, पाकिस्तान ने खुद रिक्वेस्ट किया कि आप हमें थोड़ा सा टाइम और दे दें कि हम इस 4-5 को भी उसी तरीके से मुकम्मल कर लिए जिस तरीके से हमने बाकी किए हैं। तो पाकिस्तान के पास्ट एफर्ट को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने हमें ये फरवरी 2020 तक ये मौका दिया कि आप इसको भी मुकम्मल कर लें। और ये मैं दोबारा रिपीट करूंगा, ये पाकिस्तान के रिक्वेस्ट पे पाकिस्तान ने खुद कहा कि हमें आप थोड़ा सा टाइम दे दें कि हम इसे भी मुकम्मल कर लें। मैं यहां बताना चाहूंगा कि देखें ये FATF जो है इसकी दुनिया की नजरें इस तरफ हैं मौजूद और ऐसा लगता है कि FATF के पास सिवाय पाकिस्तान बैशिंग के और कोई एजेंडा आइटम नहीं है। सही। और इसके पीछे हिंदुस्तान चूंकि इस बुरी तरीके से पड़ा हुआ है और अब तक वो नाकाम रहा है, इसको मद्देनजर रखते हुए, इसकी ग्रेविटी को समझते हुए पाकिस्तान के सिविल और मिलिट्री इदारे दोनों ज्वाइंटली इस पे काम कर रहे हैं। थोड़ी सी हम जरा मैशत की 1-2 सवाल मैं कर लूं आपसे। वजीर आजम ने कल एक बार फिर से दोहराया कि खुददार कौम बनने के लिए टैक्स देना पड़ेगा। मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या FBR में इस्लाहात के बगैर जो टैक्स सिस्टम है वो इसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं कि हमारे सिस्टम ठीक हो सकता है? दूसरा, जो कल प्राइम मिनिस्टर ने 50 लाख तक कर्जे देने का जो फैसला किया है, लोगों को कर्जे दिए जाएंगे, मेरिट पे दिए जाएंगे, मौजूदा मुआशी हालात को लेकर आपको क्या लगता है कितना इफेक्टिव ये प्रोसेस होगा, हमें सूट करता है मौजूदा क्राइसिस को लेकर? देखिए, 2 चीजें हैं। एक तो आपने FBR के हवाले से कहा है और कुछ IMF की टीम भी गालिबन आजकल आई हुई है, टेक्निकल मिशन उनका, वो भी कोशिश कर रहे हैं कि FBR के जरा सिस्टम को जरा बेहतर किया जाए और यहाँ पर शब्बर ज़ैदी साहब भी लगे हुए हैं, काफी एफर्ट कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि FBR के सिस्टम में बेहतरी जरूर आएगी, क्योंकि इस मरतबा जो है वो लीडरशिप जो है बड़ी सीरियस है कि इसमें बेहतरी लाई जाए। माजी में भी हम करते रहे हैं, लेकिन होता यह है कि वक्ती तौर पे बेहतरी हो जाती है, फिर हम वापस पहुंच जाते हैं उसी जगह पे जहां से शुरू किया था। तो हम हमेशा ग्राउंड जीरो से शुरू करते हैं। तो इस मरतबा एक फर्क यह है कि एक थॉरली प्रोफेशनल आदमी जो है FBR की सरबराही कर रहा है और उसको भी पाकिस्तान FBR के चैलेंजेस का बिल्कुल पता है, तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से IMF के टेक्निकल स्टाफ के साथ मुज़ाकरात कर सकता है या बातचीत कर सकता है सिस्टम को मजीद बेहतर करने के लिए। तो एफर्ट जारी है और हमें उम्मीद करनी चाहिए कि आगे चल के बेहतरी आएगी। अच्छा, आखिरी मेरा आपसे सवाल, डॉक्टर साहब, वजीर आजम महंगाई को काबू करने के लिए या इन अदर वर्ड्स कह लें महंगाई को ख़त्म करने के लिए चाह रहे हैं कि हंगामी बुनियादों पर कुछ फैसले किए जाएं। हमने जो मईशत की ज़ुबान में पढ़ा है, ये जो समझा है कि महंगाई कैसे होती है, महंगाई जब हुकूमत नोट छापना शुरू कर दे बिला वजह तो महंगाई जो है ना वो होना शुरू हो जाती है। तो क्या यही वजह है इस महंगाई की? और रियलिटी में मुआशी ज़ुबान में आप क्या समझते हैं कि ऐसे कौन से फैसले हुकूमत को करने चाहिए कि महंगाई कंट्रोल में आ जाए? देखिए, महंगाई को अगर देखें तो इसमें फूड इन्फ्लेशन हमारा बहुत तेजी से बढ़ा है। हाँ जी, पिछले साल के मुकाबले में 15% के हिसाब से बढ़ा, विच इज हाई डबल डिजिट में है। और उसकी वजह यह है कि इससे जो परेशानी लाक हुई है उसकी वजह यह है कि जो हमारा गरीब तबका है ना, हमारे यहाँ जितने भी पाकिस्तान में लोग हैं वो 5
اس میں طبقوں میں ڈیوائیڈڈ ہیں اکانومی کے پوائنٹ آف ویو سے. تو جو باٹم 2 طبقہ ہے وہ بہت ہارڈ ہٹ ہوتا ہے اس قسم کے فوڈ کی قیمتوں کے بڑھنے سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اوور 50% آف دیئر منتھلی بجٹ وہ جاتا ہی ہے فوڈ آئٹم پہ. تو اگر اس کی قیمت بڑھ جائے، تمام آلو پیاز ٹماٹر دال چاول چینی یہی چیزوں پہ خرچ ہوتا ہے، تو وہ بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے ان غریب طبقے کو. امیر طبقے کو جو شیئر ہے ان کی ایکسپینڈیچر میں وہ 30% سے بھی کم ہے، تو اتنا ان کو میٹر نہیں کرتا ہے. لیکن غریب جو ہے وہ بہت زیادہ ہارڈ ہٹ ہوتا ہے، تو اسی کی آواز میڈیا کے ذریعے سے پرائم منسٹر تک پہنچتی ہے. تو انہوں نے جو جس کا ذکر کیا ہے انہوں نے اقدامات کے بارے میں. لیکن یہاں میں بتاؤں کہ اس قسم کے ہنگامی اقدامات سے چیزوں کی قیمتیں کم نہیں ہوتی ہیں. یہ جو فوڈ آئٹم سپلائی اور ڈیمانڈ کے بیسس پہ قیمتیں بڑھتی ہیں. سپلائی سچویشن کو آپ بہتر کریں گے تو یہ فوڈ کی قیمتیں نیچے کم ہو جائیں گی. اگر پیاز کی شارٹ سپلائی ہے، اگر اس کی سپلائی بڑھ جائے تو نیچے اس کی قیمت آ جائے گی. دوسری چیز ہے، یہاں میں آپ کے پروگرام سے پرائم منسٹر سے اپیل کروں گا کہ وہ ای سی سی کو یہ ڈائریکٹ کریں. ای سی سی کا مطلب ہے اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی آف دی کیبنٹ، جس کو ہمارے ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر فائنانس جو ہے وہ ہیڈ کرتے ہیں. اگر ہمیں وقت پہ پتہ چل جاتا کہ اس مرتبہ پیاز کی قیمت، پیاز کی شارٹیج ہونے والی ہے، تو ہم وقت سے پہلے اقدامات کر لیتے. پہلے شارٹیج ہوتا تو ہم انڈیا سے امپورٹ کرتے تھے، لیکن انڈیا سے اس وقت تعلقات ٹھیک نہیں ہے، ٹریڈ نہیں ہو رہے ہیں، تو ہم کہیں اور سے پیاز منگا لیتے تاکہ یہ پرائسز نہ بڑھتی. 100% پرائز بڑھ گیا، ڈبل ہو گئی تھی. تو اس لیے میں پرائم منسٹر سے اپیل کروں گا کہ وہ احکامات جاری کریں ای سی سی کو کہ اپنے ایجنڈے میں یہ دوبارہ اس کو شامل کیا جائے تاکہ تمام لوگ کلیکٹیولی اس وقت پہ ڈیسیجن لے سکیں. بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر اشفاق حسن ہمارے ساتھ تھے. ناظرین، ہمارے آج کے پروگرام کا ایڈیٹوریل. گزشتہ کافی عرصے سے زیر عتاب آئے سرفراز کو پاکستان کی قومی کرکٹ ٹیم کی کپتانی سے اب ہٹا دیا گیا ہے. پاکستان کرکٹ بورڈ نے آج پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان سرفراز احمد سے ٹیسٹ اور T20 کی کپتانی واپس لے لی ہے اور ان کی جگہ اظہر علی کو ٹیسٹ جبکہ بابر اعظم کو T20 کا کپتان مقرر کر دیا ہے. اب سرفراز احمد پاکستان کرکٹ ٹیم کے دورہ آسٹریلیا میں ٹیسٹ اور T20 سیریز کے لیے کپتان نہیں ہوں گے. سرفراز احمد کی زیر قیادت پاکستان کی ٹیسٹ کرکٹ میں کارکردگی ہم سب جانتے ہیں انتہائی غیر معیاری رہی اور ان کی انفرادی کارکردگی بھی ایسی نہیں تھی جو ایک کپتان کی ہونی چاہیے. ہر دفعہ کہا جاتا تھا کہ سرفراز دھوکہ نہیں دے گا، لیکن اکثر سرفراز نے دھوکہ ہی دیا. سرفراز کی زیر قیادت میں قومی ٹیم نے 13 ٹیسٹ میچ کھیلے جن میں سے صرف 4 میں کامیابی نصیب ہوئی جبکہ 8 میچوں میں شکست اور 1 میچ ڈرا ہوا. سرفراز کی کپتانی میں ہی پاکستان متحدہ عرب امارات میں 8 سالوں میں پہلی بار مکمل سیریز میں شکست ہوئی. لیکن سرفراز کی قیادت میں T20 میں قومی ٹیم کی کارکردگی تاریخ میں سب سے بہتر رہی. لیکن حال ہی میں سری لنکن ٹیم سے پاکستان کی شکست نے عوام کو شدید مایوس کیا. جہاں مصباح الحق کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا، وہاں اور ہر شخص کی طرف سے پھر یہ مطالبہ سامنے آیا کہ سرفراز کو اب کپتانی سے ہٹا ہی دینا چاہیے. مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹیم کی خراب کارکردگی کا ذمہ دار صرف کپتان کو قرار دے کر ہٹا دینا کیا کافی ہے؟ کیا باقی لوگوں کے ساتھ بھی وہی سلوک نہیں ہونا چاہیے جنہوں نے کارکردگی کو خراب کرنے میں اپنا حصہ ڈالا؟ جو ریزلٹس آتے ہیں، جو میچز ہم ہارتے ہیں، کیا اس میں صرف کپتان کا ہی قصور ہوتا ہے؟ اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ تھا ناظرین ہمارا آج کا پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. میری آپ سے ملاقات ہوگی کل. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.